हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आपको अपना तमाशा नहीं बनाने दूंगी दारम साईं। वो बैग में अपना ज़रूरी सामान डालकर लाहौर जाने वाली बस में बैठी थी और अगली सुबह लाहौर पहुंच चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हवेली में शोर बरपा हुआ था कि लारैब भाग गई है। जब ये बात दारम को मालूम हुई तो वो इत्मीनान से मुस्कुराया। यही तो वो चाहता था। वो जानता था लारैब कहाँ भागी। उसके आदमी लारैब के पीछे थे। वो जिस हॉस्टल में रुकी थी वो दारम शाह का ही था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब लारैब गहरी नींद में थी, जब दारम शाह के आदमी उसे हॉस्टल से उठाकर दारम के लाहौर वाले फार्म हाउस पर ले गए, फिर दारम ने पानी का भरा हुआ जग उसके चेहरे पर फेंका। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसने हरकत करने की कोशिश की लेकिन हिल नहीं पाई। बेसाख्ता अपने चारों तरफ देखा। वो इस वक्त एक छोटे से कमरे में मौजूद थी जहां सिर्फ और सिर्फ एक रोशनदान ही था। थोड़ी सी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। सामने ही दारम शाह खड़ा अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इसे होश में आता देखकर वो इसकी तरफ झुका और उसकी ठोड़ी पकड़कर प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, तुम्हें क्या लगता था कि इतनी आसानी से मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुम्हें खुद से दूर होने की इजाजत भी दे दूंगा? नहीं, प्लीज मुझे जाने दें। उसने एक और छोटी सी कोशिश की थी, मगर वो नाजुक जान कहाँ उस मोटे रस्से से अपनी जान छुड़ा सकती थी। आप इस कदर जालिम कैसे हो सकते हैं? आपको जरा भी खुदा का खौफ नहीं? वो हलक के बल चीखी। दारम के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। देखो लड़की, मेरे सामने आहिस्ता आवाज में बात किया करो। अगर मैं तुम्हारा लहजा बर्दाश्त करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मामूल ही बना लो और मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दो। जहां तक तुम्हें किडनैप करने का सवाल है तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरी दस्तरस से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम कहीं भी नहीं छुप सकती और ना ही कहीं रोपोश हो सकती हो। जो कुछ तुमने हवेली वालों के साथ किया है उसके बाद तो वो सभी तुमसे नफरत करने लगे हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा या कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। वो उसकी आंखों में देखता पुरस्कार अंदाज में बात कर रहा था। लारैब ने भीगी आंखों से उसके देखा। वहां से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से भागी थी। आपने मेरा जीना हराम कर दिया था। आपने मेरी जिंदगी को एक तमाशा बना दिया था। आखिर मैं वहां कैसे रह सकती थी? देखो मेरी गुड़िया, अब तो तुमने गलती कर दी और तुम जानती हो कि मेरे यहां गलती की माफी नहीं होती। मैं हमेशा ही सजा देने पर बिलीव करता हूं। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा और उसकी रस्सियां खोलने लगा। जैसे ही वो आजाद हुई उसने दोबारा से भागने की कोशिश की। दारम ने उसके बाजू पकड़ी और एक झटके से उसे अपनी जानिब खींचते हुए कहा, बेवकूफ, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। तुम जानती हो कि तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती। मैं आपसे शदीद नफरत करती हूं। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको कितना नापसंद करती हूं। मेरी जान, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसीलिए तो तुमसे निकाह करके तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं, ताकि सारी जिंदगी तुम्हें नफरत की आग में जलता हुआ देख सकूं। तो उस वक्त के लिए मैं तो बेचैन हो रहा हूं जब मैं तुम्हारी मर्जी के साथ तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें हाथ लगाऊंगा, तुमसे अपने सारे हुकूक वसूल करूंगा। उस दिन तुम्हारी शक्ल देखने वाली होगी। वो उसका मजाक बना रहा था। वो उसकी बेबसी पर हंस रहा था। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी बेबसी पर जिस तरह से आप खुश हो रहे हैं, कल को आपकी बेबसी पर कोई दूसरा भी इसी तरह से खुशियां मनाएगा और तब आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी तकलीफ है जो इंसान को तोड़ कर रख देती है। मुझे पता है मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया नहीं है, इसीलिए आप लोग मुझे तकलीफें पहुंचा रहे हैं। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तब मैं देखती कि किसकी हिम्मत थी जो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे किसी काम के लिए मजबूर करता।
अब इमोशनल ड्रामे बाजी शुरू मत कर दो। खामोश हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी फजूल की गुफ्तगू सुनने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। ये कहकर उसने मजबूती से लारैब का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर वो उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं हो रही थी। दारम के माथे पर बल पड़े। उसने एक झटके से उसे अपने बाजुओं में उठा लिया और उसके दोनों हाथों को कंट्रोल करते कहा, मुझे जबरदस्ती करना बहुत अच्छे तरीके से आता है और तुम्हें भी अब तक मेरी फितरत के बारे में मालूम हो जाना चाहिए था, मगर अफसोस कि तुम हर बार ही कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेती हो। इसी वजह से तुम्हें ज्यादा तकलीफ होती है। अगर तुम लोगों को इनकी फितरत समझकर डील करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मगर तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ बनने की एक्टिंग करती हो। मैं आज तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। आप होते कौन हैं बगैर किसी रिश्ते के मुझे हाथ लगाने वाले? वो इस वक्त बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अपनी सारी जिंदगी उसने बहुत ही पाकीज़गी में गुजारी थी। बिलाशुबा वो अपने चचा जान और ताया जान के साथ रहती थी। वहां पर उसके मेल कज़न भी मौजूद थे, मगर आज तक उसने कभी भी किसी को ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो उसे हाथ लगाए। यहाँ तक कि वो किसी से हैंडशेक भी नहीं करती थी, और इस इंसान ने बाकायदा उसे अपने बाजुओं में उठाया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जबकि उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म पर हजारों किस्म के कीड़े रेंग रहे हों। क्यों मुझे गुनहगार कर रहे हैं? क्यों मेरी तमाम नमाजों को ज़ाया करवा रहे हैं? क्यों मुझे अपने रब के हुजूर शर्मिंदा करवा रहे हैं? आपके दिल में क्या ज़रा भी रहम मौजूद नहीं है? वो अब बाकायदा उससे रोते हुए सवाल कर रही थी, जबकि वो बेजारियत से उसकी बातों को सुन रहा था। खुदा के लिए बस करो, मेरे सामने ज़्यादा नेक बनने का ड्रामा ना करो। मैं तुम्हारी असलियत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, बल्कि तुम जैसी ही सब लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मुझे पता भी है कि तुम लोगों को कैसे डील करना है। तुम्हारी हकीकत से तो मैं पहले ही वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए मेरे सामने इस तरह का रोना धोना काम नहीं आने वाला। वो बस उसके चेहरे को देखकर ही रह गई थी और सोच रही थी कि कैसे एक गलत फहमी आपके किरदार की धज्जियां उड़ा कर रख देती है। कैसे एक ज़रा सी गलती इंसान को सारी दुनिया की नज़रों के सामने गिरा देती है। मगर उसका दिल एक तरफ से सुकून में था, क्योंकि वो जानती थी कि वो बेगुनाह है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। वो जानती थी कि अल्लाह ताला की नज़रों में वो आज भी वैसी ही पाकीज़ा है जैसे पाकीज़ा वो पहले थी। वो उसे लेकर पुराने फार्म हाउस में दाखिल हुआ। वो भी लाउंज में जाकर ठहरी ही थी कि उसे इस जालिम इंसान की तल्ख आवाज़ सुनाई दी। निकाह करने का इरादा है या निकाह के बगैर ही मैं कार्रवाई शुरू कर सकता हूँ? क्योंकि इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें अहमियत नहीं रखती। पहले तो वो बेयकीनी से उसके चेहरे को देखने लगी, फिर वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास गई। वो ऐन उसके सामने जाकर खड़ी हुई थी। उसका हाथ उठा और दारम के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गया था। उसने एक झटके से लारैब के बाल पकड़े और जोर जोर से खींचने लगा। लारैब ने यकदम ही उसके मुंह पर थूका। तुम नहीं जानती कि तुमने अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है। अब देखो मैं कैसे तुमसे इसका हिसाब लेता हूं। पहले मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम जैसी औरतों के लिए नरमी बनी ही नहीं है। तुम जैसी औरतों को जब तक औकात याद ना दिलाई जाए तब तक तुम लोगों को भी चैन नहीं आता। एक झटके से उसने लारैब को जमीन पर फेंका तो वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। उसके नाक से खून बहने लगा। वो तकलीफ के मारे करा रही थी, जबकि खौफ से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। दारम शाह की वहशत से वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी। साईं के साथ माजी में ऐसे बहुत से वाकयात हुए थे जिसके बाद वो हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। जब वहशत का बसेरा बढ़ जाता है तो वो खुद को अकेला कमरे में कैद कर लेता था, लेकिन आज वो अपनी सारी वहशत इस लड़की पर निकालने का इरादा रखता था।
اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا، باہر سے اسے مراد خان کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ مراد اپنے ساتھ باقی دوستوں کو بھی لے کر آ چکا تھا۔ اس نے رانی کو آواز دی اور بی بی جان کو کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ یار، میں نے سب گواہوں کا بندوبست کر لیا ہے، مولوی بھی آ گیا ہے، چلو اب نکاح کی رسم ادا کر ہی لیتے ہیں۔ مراد کی بات سن کر اس نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے نام کے ساتھ میرا نام لگے۔ وہ ابھی تک سنجیدہ تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تم نے پی رکھی ہے، مراد پھر سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تم نہیں جانتے کہ وہ لڑکی کس قدر گھٹیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، مراد نے اسے غصے سے گھورا۔ بغیر تفتیش کے کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تم اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تم نے تو اس دن بس ایک چھوٹا سا منظر دیکھا جس پر تم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور اس لڑکی کو گنہگار مان لیا۔ آخر کیسے ایک چھوٹے سے منظر کی وجہ سے تم اسے اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ میں تمہیں کبھی اس سب کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر تم اس لڑکی سے نکاح نہیں کرو گے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، بلکہ میں تم پر کڈنیپنگ کا کیس کر دوں گا۔ یہ بات سن کر دارم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ تم آج سچ سچ بتا دو، تم میرے ہی دوست ہو نا؟ بے شک میں تمہارا ہی دوست ہوں، لیکن جہاں پر تم غلط ہو میرا فرض بنتا ہے میں تمہاری تصحیح کروں، کیونکہ میں تمہیں کسی غلط کام میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، اور اس معصوم لڑکی کو بلاؤ، اس سے نکاح کر لو۔ وہ بہت پاکیزہ لڑکی ہے اور اس کی پاکیزگی کی گواہی میں خود دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات مراد نے دل ہی دل میں کہی تھی، کیونکہ بلند آواز میں یہ بول کر وہ ایک نئی مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے وہ دن اچھے طریقے سے یاد تھا جب دارم شاہ کے کزن فاروق شاہ کی شادی تھی۔ پوری حویلی میں ہلا گلا ہو رہا تھا۔ دراصل دارم کی فیملی بہت ہی ماڈرن تھی، اسی لیے دونوں فنکشن اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے میں مگن ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ وہ ان سب سے مکمل طور پر بے نیاز ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دارم کی بے نظر بے ساختہ لاریب پر پڑی تو اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اپنی یہ نیک کزن ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ خود بھی ماڈرن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ لاریب بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے، مگر اس کی اپنی ایک شخصیت تھی جس کے ساتھ وہ بہت مطمئن تھی۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی مراد خان کھڑا تھا، جو اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی لڑکی، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ اسے فری ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر لاریب کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ اس انسان کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ یہ حویلی کے سب سے بڑے بیٹے دارم شاہ کا دوست ہے۔ اس سے زیادہ اسے تفصیل معلوم نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اپنے کزنوں کے دوستوں کے ساتھ یوں فری ہوتی تھی یا بات وغیرہ کرتی تھی۔ اس لیے اس نے مراد خان کی بات کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ مگر اسے ابھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انسان اسے دیکھے چلا جا رہا ہے۔ مراد کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی ہے کیسی جس نے اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا۔ وہ بہت ہی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ جہاں سے بھی گزرتا تھا لڑکیاں اس پر فدا ہونے کو تیار ہو جاتی تھیں، اور ایک طرف لاریب تھی جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس کے قریب ہی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تو وہ ناگواری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہنے لگی، جب میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ سے بات کرنا تو دور کی بات، میں آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ مہربانی کریں یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اپنا اور میرا تماشا نہ بنائیں۔
اس نے بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ مراد حیران ہوا۔ وہ دارم کی فیملی کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ سبھی جلد گھل مل جانے والے لوگ تھے، مگر ایک یہ لڑکی تھی جس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرے گی۔ آخر آپ میں غرور کس چیز کا ہے؟ میں تو صرف اور صرف آپ سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نامحرموں سے بات نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں اپنے بارے میں کسی قسم کی تفصیل دیتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے سارا وقت اپنے کمرے میں ہی گزار دیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس رات وہ پھر سے اپنے بابا جان کو یاد کر رہی تھی اور شکوے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا جان، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ کے بغیر یہ دنیا میرے لیے ایک عذاب بن گئی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی مجھے سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے جو باتیں مجھے سکھائی تھیں کوئی بھی ان کو ماننے والا نہیں ہے۔ یہ سب میرا مذاق بناتے ہیں، سب مجھے چڑھاتے ہیں، لیکن میں صبر کرتی ہوں کیونکہ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ اپنے بابا کی تصویر سینے سے لگائے ان سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو گئی، اور پھر اس دن مراد پر بھی یہ بات آشکار ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی بلا شبہ ایک مضبوط کردار کی مالک ہے۔ اگلے دن جب اس نے سرسری انداز میں دارم شاہ سے اس کا ذکر کیا تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، ارے اس کا تو نام ہی نہ لو، اس کی تو اپنی ہی ایک دنیا ہے، وہ تو ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہے۔ اسے لاریب کی برائی بالکل اچھی نہیں لگی، مگر وہ اپنے دوست کو منع کر کے اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے 3 دن بہت ہی ہلا گلا میں گزرے، مگر اس نے کسی بھی فنکشن کے کسی بھی ایونٹ میں حصہ نہیں لیا۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ جھمگھٹا بنا کر کھڑے ہو جاتے، کسی کا کندھا کسی دوسرے سے کنڈے سے ٹکرا رہا ہوتا تو کوئی ایک دوسرے پر گرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ کر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ دادی جان نے جب اپنی پوتی کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارے لیے اس سب میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے جیسا ہی نیک اور پاکیزہ شوہر عطا فرمائے۔ دادی کی بات سن کر اس نے بے ساختہ آمین کہا تھا۔ وہ خود بھی دل سے یہی دعا مانگتی تھی۔ اسے امیر و کبیر انسان پسند نہیں تھا اور نہ ہی اسے ظاہری خوبصورتی بھاتی تھی۔ اسے وہ انسان اچھے لگتے تھے جن کے دل خوبصورت ہوتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اس کا مقابلہ آج کل کی دنیا میں ترقی کرنے والے انسان سے نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس انسان سے بھی بہتر ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا، یقیناً اس وقت کوئی بھی اٹھا ہوا نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور کچن میں اپنے لیے چائے بنانے چل پڑی۔ وہاں پر کھڑے اسے تھوڑی دیر گزری تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر دارم شاہ کھڑا تھا، بازو لپیٹے، دروازے سے ٹیک لگائے۔ وہ بہت ہی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لاریب کو اپنے وجود میں اس کی نظریں کھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ بس زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی کاٹدار آواز پر وہ دل و جان سے کانپ گئی تھی۔ اسے اس انسان سے ہمیشہ ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس کے پاس آتا تھا اسے ہراسا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس بڑھنے لگا۔ وہ سائڈ پر کھسکنے لگی لیکن شیلف کی وجہ سے رک گئی۔ دارم نے جان بوجھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لاریب کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اس کی سانس بہت بری طرح پھول گئی تھی،
جبکہ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ دارم بہت ہی مطمئن انداز میں اس کے غصے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں، صرف اور صرف تمہیں ہاتھ ہی لگایا ہے، اس پر تم اتنا غصہ دکھا رہی ہو؟ جب تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب آؤں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں آپ کا منہ نوچ ڈالوں گی۔ ارے دیکھو تو میری بلی، مجھے ہی میاؤں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا، مگر وہ بروقت پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ میری جان، میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں کسی ایسی جگہ پھینک کر آ جاؤں جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے، مگر دادی جان کی وجہ سے ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ مگر تم فکر مت کرو، بہت جلد ہی مجھے ایسا موقع مل جائے گا، میں تم سے جان چھڑوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مجھ سے نفرت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، اور نہ ہی میں نے آپ سے کبھی بدتمیزی کی ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو بھی میرے وجود سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کے لہجے میں اس وقت بہت تکلیف تھی، جس کا اندازہ دارم کو بھی اچھے طریقے سے ہو گیا تھا، مگر اس نے جیسے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا تھا، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات ویسے کے ویسے ہی رہے، بالکل سخت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری ماں نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میری ماں نے ایک لمبا عرصہ تکلیف میں گزارا ہے، اس کے آنسو صرف اور صرف میں نے ہی دیکھے ہیں، اور جب تک ویسے ہی تکلیف میں تمہیں نہیں پہنچاؤں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا روبدار انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میری ماں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ماں… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دارم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور بہت تیزی سے وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت دادی جان کچن کے اندر داخل ہوئیں۔ اپنی پوتی کو یوں روتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس گئیں اور اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا میری جان کو کسی نے کچھ کہا؟ تو وہ دارم کی شکایت کرتے ہوئے بولی، آپ کا پوتا مجھے بالکل پسند نہیں کرتا، مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، وہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ دادی جان نے اس کے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں اپنے پوتے کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ بالکل بھی ظالم نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ دارم شاہ کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی صبح کہاں پر ہوتی ہے، شام کہاں پر ہوتی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ کس قدر غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، دوبارہ اس کا دارم کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا، اور وہ اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کے ایگزامز قریب آنے والے تھے۔ پچھلے دنوں وہ بیمار رہی تھی، جس کی وجہ سے پڑھ نہیں سکی، اور اب کم ٹائم باقی رہ گیا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اپنے نوٹس مکمل کرے تاکہ بعد میں اسے پیپرز کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو۔ وہ اسی کام میں مصروف تھی جب اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ وہ کسی عورت کی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی بار اسے اس طرح کی چیخوں کی آوازیں آ چکی تھیں۔ ان دنوں اس کے کمرے میں اس کی کزن ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی کزن سے یہ بات کرتی تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور وہ خاموش ہو جاتی۔
مگر آج اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ وہ وہاں جا کر دیکھ لے کہ آخر چیخنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لان میں پہنچ چکی تھی۔ لان سے تھوڑے ہی فاصلے پر انیکسی بنی ہوئی تھی جہاں پر ملازم رہتے تھے، مگر آج کل فاطمہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی اور بیٹا یہیں پر موجود تھے۔ اس کا بیٹا تقریباً 13 سال کا تھا جبکہ بیٹی جوان تھی۔ انیکسی کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی، دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ اندر سے اسے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خدا کے لیے صاحب مجھے بخش دیں، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ میری شادی ہونے والی ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اپنی ہی نظروں میں نہ گرائیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کی بیٹی شمسہ تھی، جو اس وقت دارم کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی اور اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دارم کا سر اسی وقت بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ نشہ کر کے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، مگر جب اس نے اس خوبصورت لڑکی کو لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے انیکسی میں لے کر چلا گیا۔ ارے ایسے کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اتنی مشکل سے تو تم میرے ہاتھ میں آئی ہو۔ آج تو تمہارے اس گھر میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تمہاری ماں گاؤں گئی ہوئی ہے جبکہ تمہارا بھائی اپنے کسی دوست کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم دونوں کے پاس یہ سنہری موقع ہے اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری نظریں تم پر آ کر ٹھہری ہیں۔ نہیں صاحب نہیں، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ خدا کے لیے خود بھی گنہگار نہ ہوں اور مجھے بھی گنہگار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ذرا سا خوف کھائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دارم نے اس کا منہ سختی سے دبوچ لیا تھا۔ خبردار جو مزید تم نے کچھ بھی کہا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتی رہیں گی۔ چلو اب جلدی سے کمرے میں چلو، وہ نشیلی آواز میں بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے شمسہ کی بازو بھی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کمرے میں لے کر جاتا، وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفرت سے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ اس نے بھیگی ہوئی نظریں اس پر جماتے ہوئے کہا، ارے یہ مومنا یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ دارم نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں کیسے بھول گیا کہ تمہاری تو اس نوکرانی کے ساتھ دوستی ہے۔ خیر فکر مت کرو، میں تمہاری دوست کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، بس جیسے ہی اپنا مطلب پورا ہوگا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے آگے بڑھا، آپ اسے ابھی اور اسی وقت چھوڑ دیں، ورنہ میں ساری حویلی کو اکٹھا کر لوں گی اور آپ کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ یکدم ہی غصے میں آ گیا۔ میں دھمکی نہیں دے رہی بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا تو میں سب حویلی والوں کو یہاں پر اکٹھا کر دوں گی اور آپ کی اصلیت کے بارے میں انہیں بتا دوں گی۔ میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے آپ مجبور عورتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دارم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس عورت کو کچھ نہیں کہتا۔ اب جو کچھ میں اس کے ساتھ کرنے والا تھا وہی سب تمہارے ساتھ کروں گا۔ ویسے بھی تمہیں اچھا بننے کا بہت شوق تھا، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے واقعی گھسیٹتے کمرے میں لے کر جاتا، شمسہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر سارے حویلی والے جمع ہو گئے تھے۔ دادی جان آگے بڑھی اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اپنے پوتے کے چہرے پر مارا تو اس کے ساتھ ہی وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ بے یقینی سے وہ دادی جان کو دیکھنے لگا، جنہوں نے آج سے پہلے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات۔ یہ آپ نے کیا کیا دادی جان؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ وہی سب کچھ کیا ہے جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया इंसान होगे कि अपने घर की ही इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करोगे। वो अपना माथा बेचैनी से मसलते हुए कहने लगा, माफ कर दीजिएगा दादी जान, नशे में था, समझ ही नहीं लगी। अब तुम इस वक्त तक हवेली के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम इन दोनों के पांव पकड़कर इनसे माफी नहीं मांगोगे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा मरते दम तक नहीं करूंगा। ठीक है, फिर तुम्हारी हमारी हवेली में कोई जगह नहीं, तुम यहां से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ की औरतें तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं हैं। अगर तुमने मुंह ही मारना है तो किसी ऐसी जगह पर मारो जहां की औरतों को अपनी इज्जत की परवाह ना हो। मैं तुम्हें हरगिज ये इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरी पोती को मजीद हरासा करो। उन्होंने लारैब का बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले गई। वो अपनी दादी जान के गले लगकर शिकायत करते हुए कहने लगी, वो इंसान मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, प्लीज मुझे उससे बचा लें। मेरे बेटी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मौजूद हूं। अगर दारम ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं खुद उससे निपट लूंगी, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गई थी। दोबारा उसका दारम से सामना नहीं हुआ था। शायद वो हवेली नहीं आया था। वो जानती थी वो मर जाएगा लेकिन कभी उससे माफी नहीं मांगेगा, और हवेली में दाखिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि वो उसके पाँव में गिरता। रमजान शुरू होने वाला था। वो लॉन में चहलकदमी कर रही थी जब उसे अपनी ताई जान की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? पहले तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आखिर तुम मर क्यों नहीं जाती और यहां से कहीं दूर दफा क्यों नहीं हो जाती? ताई जान की बात सुनकर उसने शिकायती नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखा। आप ये बात अच्छे तरीके से जानती हैं कि आपने मेरी माँ पर इल्जाम लगाया था, और वजह यह थी कि आप मेरे बाबा को पसंद करती थी, लेकिन मेरे बाबा ने आपसे शादी नहीं की। ताया जान ने मजबूर होकर आपसे निकाह कर लिया और आप मेरी माँ को कसूरवार समझने लगी। मैं वो दिन आज तक नहीं भूल सकती जब आपने मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया था, और आपकी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया था। सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से मैं खामोश हो गई। अगर उसी दिन सब लोगों को आपकी हकीकत के बारे में बता देती तो आप इस तरह से मेरे सामने बातें ना कर रही होती। सादिया बेगम ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हमने तुम्हें इस घर में पनाह दी हुई है। तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए और तुम हमें ही आंखें दिखा रही हो। आप ये बात भूल रही हैं कि ये सिर्फ आपका घर नहीं बल्कि मेरे बाप का हिस्सा भी इसमें शामिल है, और वो मेरे बाप का ही कारोबार है जिस पर आप लोग ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैं अपना हिस्सा तलब करने पर आ गई तो आप सब लोग खाली ही रह जाएंगे। उसे इस वक्त शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि वो दोबारा उसे मारती, उसने अपनी ताईजान की बाजू पकड़ ली। मैं आपकी इज्जत करती हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बेइज्जत ही समझ लें। लड़की, मैं देख रही हूं तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगी हो। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। तुम्हें सब लोगों की नजरों में गिरा दूंगी। तुम खुद अपने आप से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। न सिर्फ बाकी लोग बल्कि तुम खुद भी अपने आप से नफरत करने लगोगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेलने जा रही हूं जिसके बाद तुम बदनाम हो जाओगी। उसने बहुत ही इत्मीनान से अपनी ताई जान की बात सुनी थी और फिर उनकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात मेरे रब की है। अगर मेरे रब ने चाहा तो तुम में से कोई भी मुझे रुस्वा नहीं कर पाएगा, और अगर मेरे नसीब में आजमाइश लिखी हुई है तो उसे मैं सब्र के साथ सह जाऊंगी, मगर कभी भी तुम लोगों के कदमों में नहीं गिरूंगी। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई।
جبکہ اس کی تائی جان جاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ فاریہ جو کہ لاریب کی سب سے اچھی سہیلی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، گھر میں پیسوں کی ریل پیل نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کا مقصد صرف اور صرف کسی طرح سے پیسے کمانا تھا، اور پیسے کمانے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو تیار ہو سکتی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے بیزاریت سے اٹھ کر موبائل دیکھا تو لاریب کی تائی جان کا فون تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ رات کے اس پہر اس عورت کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، کیسی ہو بیٹا؟ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا۔ آنٹی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ خیریت تو ہے؟ رات کے اس پہر آپ نے فون کیا۔ لاریب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک بار پہلے لاریب کے گھر گئی تھی اور وہاں پر جا کر اس نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی تھیں، جس سے لاریب کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پیسوں کی کتنی بھوکی ہے۔ اس کی تائی جان کو بھی اس وقت اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تب تو انہیں اس لڑکی سے چڑ ہو رہی تھی، مگر آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے سنا ہے تمہیں پیسے کمانے کا بہت شوق ہے، انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا تو وہ پرجوش ہو کر اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ جی آنٹی، میں اپنے سارے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرے سارے خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے ہیں۔ ڈگری مکمل ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، تب تک انتظار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی کام ہے؟ اس نے لگے ہاتھوں پوچھ ہی لیا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی بے چینی کو محسوس کرتے وہ مسکرا دی اور کہنے لگیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت ہی زبردست کام ہے۔ اگر تم وہ کام کرنے کا فیصلہ کرو تو تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ آنٹی، آپ کچھ بھی کہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ دراصل کچھ ہی دنوں کے بعد فاریہ لوگوں کا ٹرپ جا رہا تھا اور اس ٹرپ پر جانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے سوچا کام کرنے کے بعد جتنے بھی پیسے آئیں گے اس سے وہ عیاشیاں کرے گی۔ ٹھیک ہے، تم کل مجھ سے ملنے آ جانا، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ اگلے دن جب وہ وہاں گئی تو اس نے بات سنی تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ حیرت سے وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پیسے نہیں چاہیے تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ فاریہ نے انہیں دوبارہ سے پکارا۔ اگر اس بارے میں لاریب کو پتہ لگ گیا، اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ تم فکر مت کرو، کسی کو بھی پتہ نہیں لگے گا، تمہاری گارنٹی میں لیتی ہوں، تم پر حرف تک نہیں آئے گا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے یہ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس نے بھی پرجوش ہو کر کہا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا ضمیر مر گیا ہے۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ وہ اپنی دوست کو نقصان پہنچا رہی ہے، اسے صرف اور صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی اصلیت سب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ جیسے ہی یونیورسٹی کی چھٹی ہوئی وہ اسے کہنے لگی، چلو نا ہم فوزیہ سے ملنے چلتے ہیں، میں نے سنا ہے کافی دنوں سے وہ بہت بیمار ہے۔ دراصل فوزیہ بھی ان کی سہیلی تھی جو کہ اپنے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر لاریب نے بے چارگی سے کہا، مجھے گھر کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو بتا کر آئی ہوں۔ ارے تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو ہر کام کے لیے تمہیں گھر والوں کی اجازت لینی پڑے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ویسے بھی تمہارے گھر والے مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے لاریب کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ فوزیہ کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ رکو، میرے پاس فلیٹ کی چابی ہے۔ اس نے جلدی سے بیگ سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ لاریب پہلی بار فوزیہ کے فلیٹ میں آئی تھی۔ فاریہ کی بات سن کر
وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ واہ یار، تمہاری تو اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے، جو اس نے تمہیں اپنے گھر کی چابی بھی دے رکھی ہے۔ چلو اب اندر چلو۔ لاریب پہلے فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تم جا کر لاؤنج میں بیٹھو، میں دیکھتی ہوں کہ فوزیہ کہاں پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ فلیٹ کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی، جہاں پر ایک چھوٹی سی گیلری بنی تھی۔ لاریب کو وہاں پر کھڑے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ایک اجنبی شخص وہاں پر چلا آیا، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خود ہی تو تم نے مجھے یہاں پر بلایا ہے اور اب خود مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو۔ دراصل اس اجنبی نے دارم کو بھی فلیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف دارم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ اس لڑکی کو تنگ کرتا تھا، اس کو ڈراتا تھا، مگر اس نے کبھی اس کے کردار پر شک نہیں کیا تھا۔ آج اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، تو یہ ہے تمہاری پارسائی؟ دارم کو وہاں پر دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ میں تو فاریہ کے ساتھ فوزیہ سے ملنے آئی تھی۔ بس کر دو، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں پتہ کیا ہے، یہ بالکل نئی بلڈنگ ہے، ابھی تک کسی کو بھی یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے بلڈنگ کے اونر کو ایکسٹرا پیسے دیے تھے، جس کی وجہ سے اس نے یہ فلیٹ تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ میں آپ کو فاریہ سے ملواتی ہوں، آپ فاریہ سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پورے فلیٹ میں تلاش کرنے لگی، مگر وہ پچھلے حصے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ لاریب کی درد بھری آواز سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ باہر چلی جائے اور اپنی دوست کی بے گناہی کی صفائی دے دے، مگر اگلے ہی لمحے جب اس کے ذہن میں 5,000 کے نوٹ گھومے تو وہ وہیں پر رک گئی۔ لاریب کے ساتھ اس کی دوست دھوکہ کر چکی تھی۔ دارم اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر آیا۔ اچانک ہی دادی جان نے ایک فیصلہ لیا کہ وہ لاریب کی شادی دارم سے ہی کریں گی۔ لاریب کو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ دارم نے شادی کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا جیسے اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ اور پھر ایک ہفتے بعد اس پر یہ راز آشکار ہوا۔ دارم نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ نکاح کے فوراً بعد ہی اس بلڈنگ کے اونر اور لاریب کے عاشق کو یہاں پر بلائے گا اور سب لوگوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں بتائے گا، اور نکاح کے فوراً بعد وہ اسے طلاق دے دے گا۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ سب دنیا والوں کے سامنے اپنا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حویلی سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ بہت بڑا ہے اور اس میں رسک بھی ہے، مگر اب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے لاہور کے ہی ایک ہاسٹل میں پناہ لے لی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہاسٹل دارم شاہ کا ہی ہے۔ ادھر وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے چنگل سے بچ کر نکل آئی ہے، اور ادھر وہ ایک اور چال چل کر بیٹھا ہوا تھا۔ گھر والوں کی نظروں کے سامنے تو وہ ویسے بھی گر گئی تھی، کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ صرف دارم ہی حقیقت جانتا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ ہاسٹل پہنچ گیا۔ وہاں اسے اس نے کڈنیپ کیا اور اپنے فارم ہاؤس لے کر گیا۔ سب سے پہلے اس نے اس لڑکی سے زبردستی نکاح کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ لمحہ لمحہ تڑپتی رہی۔ وہ رات اس پر قہر بن کر گزری تھی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ اس رات اس نے اپنے رب سے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب، اس انسان کے سامنے میری اصلیت لے آئے، کیونکہ اپنی مزید تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور شاید قبولیت کا وقت تھا۔ اگلے دن فاریہ روتی ہوئی
उस फार्म हाउस में दाखिल हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी। दरअसल जिससे फारिया का निकाह हुआ था वो दारम का ही एक जानने वाला था और वो दारम के निकाह में भी शामिल था। फारिया ने जब तस्वीरें देखीं तो वो फौरन ही अपनी दोस्त को पहचान गई। उसका एहसास जुर्म फिर से जिंदा हो गया। पहले उसने लारैब के कदमों में गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद वो दारम से माफ़ियाँ मांगने लगी। उसने उसे ये भी कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने मुझे पैसों का लालच देकर करवाया था। हकीकत तो ये है कि ये लड़की बेकसूर है और पाक है। दारम के कंधे यकदम झुक गए थे। उसे लग रहा था जैसे मनों के हिसाब से बोझ किसी ने उसके कंधों पर रख दिया हो। वो उससे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। यानी उसने एक बेगुनाह और पारसा औरत पर इल्जाम लगाया था और उसे ज़हनी तकलीफ दी थी। उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने हवेली जाकर अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया था, मगर लारैब से उसके पांव में गिरकर माफियां मांगी थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसे अपने माजी के सारे गुनाह एक साथ याद आ गए थे कि कैसे उसने उस यतीम लड़की को तकलीफें पहुंचाई थी, कैसे उसने उस यतीम लड़की को ज़हनी अज़ियत दी थी। जहां तक लारैब का सवाल था तो उसने अपने रब के लिए उस इंसान को माफ़ कर दिया और उस इंसान की हिदायत के लिए दुआ की थी। जब से लारैब उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल तब्दील हो गई थी। उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। वो औरतों के चक्कर में से निकल गया था। वो बिल्कुल वैसा मर्द बन गया था जैसा लारैब अपने लिए चाहती थी और उसके लिए वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। दारम ने अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि हवेली वालों को यही बताया था कि लारैब को उसने अगवा करवाया था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। यूं वो घर वालों की नज़रों में एक बार फिर से मासूम साबित हो गई। थोड़ा वक्त गुजरा तो उसकी ताई जान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी लारैब से माफ़ी मांग ली। 1 ही साल के बाद दारम ने अपना बिजनेस मुल्क से बाहर शिफ्ट कर लिया और लारैब को लेकर वहीं पर सेटल हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।